बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 अक्टूबर का ये तीसरा वीलॉग है, क्योंकि सुबह एक जंग की वजह से कर दिया था। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। हुकूमतें बनाने और गिराने वाला फौजी इदारा और उसकी टीम खान के 92 के सामने इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। सोहेल अफरीदी का आज आपने ऑफिशियल ट्रेलर देखा, कल असेंबली में पूरी फिल्म भी होगी। स्विंगिंग चल रही है पूरी और ज़बरदस्त हिकमत अमली भी सोहेल अफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने की तैयारी हो रही है। अपोजिशन से मुलाकातें हुई, 3 उम्मीदवारों के सामने आए, लेकिन मामलात क्या हैं? इसके साथ अब्राहम अकॉर्ड का पहला मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ और इसहाक डार जा रहे हैं मिस्र ट्रंप के कदमों में इसराइल को तस्लीम करने। ईरान का शिरकत से इनकार और पार्टियां दोनों मौजूद नहीं। लब्बैक के मार्च को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मार्च मुलतवी करवाने की भी हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए अभी। अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी झड़पें अभी जारी हैं और भारत का आज एडवेंचर का भी इम्कान है। इसके साथ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का भी बड़ा अहम इजलास हुआ। जॉइंट सेशन बुलाने का मुतालबा किया गया और मरियम नवाज की एक और नौटंकी आज सामने आ गई। एक नया सिविल डिफेंस का यूट्यूब खोल दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल, लेकिन आपको बताऊँ, जो खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का नॉमिनेशन नोटिफिकेशन और कल जो हलफ है, उसके नंबर्स इनके पूरे हो चुके हैं। 92 मेंबरान जो बाहर थे 9 के करीब वो वापस आ चुके हैं और वज़ीर आला के लिए वोट के लिए तैयार है। इस वक्त तमाम मेंबरान को मिला के 92 का हिसाब इनके पास मजबूत है और 4 बाकी जो कागजात नामजदगी उम्मीदवार, जिसमें मौलाना फजल रहमान का भाई लुत्फुर रहमान, नून लीग के सरदार शाहजहां यूसुफ का बेटा, पीपल्स पार्टी का अरबाब ताहिर और सोहेल अफरीदी, इन चारों के दरमियान मुकाबला है। और इसमें सोहेल अफरीदी जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से 18 साल की सियासत से आए हुए एक आम कारकुन, बाकी लुत्फुर रहमान मौलाना का भाई, सरदार शाह जो यूसुफ जो है वो नून लीग के सरदार यूसुफ का बेटा, इससे पहले फैसल करीम कुंडी के भाई का नाम भी था, मीर मुकाम के भाई डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम भी था। ये सब किसी न किसी ताकतवर के भाई, बेटे, रिश्तेदार, कोई हाजिर सर्विस वफाकी, कोई सूबाई वजीर, बड़े ख़ानदानों से। लेकिन कल 10 बजे एक आम आदमी का रिकॉर्ड नया लगेगा जो वारदात ना हुई। वारदात की वैसे मैं आपको बताऊँ, अमीर मुकाम के घर तहरीक इंसाफ का वफ्द गया है, काफ़ी हौसला अफजा बात हुई है और ये बिला मुकाबला मुंतखब करवाना चाह रहे हैं। उसने कहा गवर्नर आज एक आइनी ऑप्शन है, लेकिन करेंगे नहीं। तहरीक इंसाफ के जो 92 उम्मीदवार हैं, मेंबरान, इन्हें महफूज किया जा रहा है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। हिफाजती इंतजाम इन्होंने किए हुए अपने, कोई रिस्क नहीं ले रहे। और कबाइल जो है वो उनकी आज बहुत बड़ी रैलियां भी आपने देखी। इकबाल अफरीदी के खिताब थे और इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने कबाइल में से फाटा में से जो वज़ीर आला लगाया। यूथ विंग की भी कल मालाकंड रीजन से बड़ी रैली है और ये रैलियां इन दिनों में बड़ी अहम है, जश्न का समा बना हुआ है। सोहेल अफरीदी के जमा कराते हुए जो कागजात नामजदगी, छोटी सी मुख्तसर गुफ्तगू का ट्रेलर आया। उसने कहा जो भी अब बात होगी वो असेंबली के फ्लोर पे होगी और खान की जो पॉलिसी होगी वही मेरी पॉलिसी होगी। आइन के मुताबिक इंतखाबात में मुदाखलत ना करें, पीछे हो जाए। हमें तो आपने कलअदम करार दे दिया है, लेकिन ये बता दें अवाम को भी साथ कि इनके राब्ते किन के साथ थे। बहरहाल ये कल मामला साफ हो जाएगा। ताज़ा तरीन जो इतलात वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट 2 चीज़ों पर बैक ऑफ कर रही है। एक तो ये सोहेल अफरीदी के मामले पर, ये टेबल पर आने पर तैयार है। ये बाकायदा सोहेल अफरीदी को चीफ के हवाले से पैगाम मुख्तलिफ लोगों ने पहुँचाया है कि टेबल पर बात होगी। अब खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हुकूमत को हम नहीं कराएंगे, सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला लगने देंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। और उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो देखें, मशरिक और मगरिब नए महाज जो खुलने जा रहे हैं, आज रात उसका भी फैसला को मैं आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि उन्हें खतरा है इधर से खैबर पख्तूनख्वा से कि अवाम अगर बाहर आ गई इस मामले में, गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो ज़्यादा कितना अरसा खींचेंगे यहाँ। लेकिन हालात अगर काबू से बाहर हो गए इस एडवेंचर करने में, तो फिर नतीजा किधर जाएगा ये किसी को नहीं पता। और इन्हें समझाया जा रहे हैं कि ना करें। तो अभी तक तो सोच नज़र आ रही है कि तस्लीम कर रहे हैं, जो मेरे पास खबरें हैं, लेकिन कल पता चलेगा क्या होगा। दूसरा, सोहेल अफरीदी को ये समझ रहे कि मुलाकात के बाद पहली ब्रीफिंग में जो देंगे वो शायद ऑपरेशन पर रजामंद हो जाए। हालांकि उसका मौक़िफ़ बड़ा साफ है कि जो भी बात होगी वो इमरान खान के मौक़िफ़ पर होगी। और इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा सादा और आसान, अफगानिस्तान जाएं, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो तो ऑपरेशन का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, लेकिन पहले ही अगर आप ऑपरेशन शुरू कर देंगे उसके बाद मुज़ाकरात नहीं कामयाब होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। खान ने समझाने की कोशिश कर रहे कि अपने मुल्क में अमन लाएँ, जिसकी वजह से जो देखें, इमरान खान खुद ये तजर्बा कर चुके हैं, कामयाब तजर्बा। इमरान खान के दौर में अमन के सारे आप मामला जानते हैं, मैं बता चुका हूँ बारहा। इमरान खान इसीलिए चाहते हैं कि अमन की इस कोशिश को जो ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी करार देते हैं। अब देखें, जो खान की बात नहीं मानते थे तो अफगानिस्तान से झड़पें शुरू होगी दोनों तरफ से। 58 छातों की यहाँ से इतलात है और 200 के करीब वहाँ से अफगानिस्तान की।
ان کا افغانستان کا نقصان بلا شبہ 4 گنا زیادہ ہوا، لیکن نقصان تو یہاں بھی ہوا ہے، اور عمران خان اسی نقصان سے بچنے کی انہیں کہتا رہا کہ مذاکرات کرے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن جب یہ بات سعودی عرب نے کی، عرب امارات، قطر، ایران اور چین نے کی، تو پھر انہیں سمجھ آ گئی، خاص طور پر چین نے۔ چین کی انٹری بہت بڑی انٹری ہے۔ دیکھیں عرب امارات، ایران، قطر، سعودی عرب نے تو پیغامات بھیجے اور واضح طور پر دونوں ممالک کو سمجھایا، اور سعودی عرب کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے ستمبر میں۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ ہوگا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ جب حملہ ہوا تو سعودی عرب سے یہ رد عمل ہے بیٹھ جائیں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، اور یہ بات عمران خان بھی نے کہتا رہا، اور اس بنیاد میں عمران خان کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہتے ہیں۔ یعنی سعودی عرب، عرب امارات، ایران، قطر، چین، پھر یہ بھی سارے سہولت کار ہیں کیا؟ قرار دیں ان کو بھی، کیونکہ یہ بھی خان کے موقع پر تو آ چکے ہیں، اور خان کے موقع پہ تو امریکہ 127 ممالک دوحہ میں بھی آ گئے تھے، افغان حکومت سے مذاکرات اس لیے ہوئے تھے، لیکن یہاں یہ خاموش ہے۔ اصل پیغام آیا چین کا، اور اس کا میں بہت بڑی وجہ بتاؤں۔ دیکھیں چین بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، $100 ارب سے زیادہ تو لگے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ پہ۔ دوسرا، دفاع میں پاکستان کو سب سے زیادہ چین کی اشد ضرورت ہونی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی کہ پاکستان کا مشرقی بارڈر اور مغربی بارڈر دونوں پہ صورتحال کشیدہ ہے۔ ہندوستان کی طرف سے آزاد جموں کشمیر کی سائڈ پر اور بہاولپور پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ بارڈر کو مکمل فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ مشرق اور مغرب میں دونوں بارڈرز پر غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے جو فضائی حملے تھے، آپ کو یاد ہو، اگر چین اس وقت شرکت نہ کرتا، جس میں اگر اسی لیے وہ ہندوستان منع کر رہا ہے، افغانستان پہ جنگ پہ منع کر رہا ہے کہ کل کو آپ کو تیاروں کی مدد ضرورت ہوگی، جیسے ہم نے پہلے ہتھیاروں میں مدد کی، تو پھر وہ نہیں کریں گے۔ صرف 30% قرضہ نہیں ہے، ہتھیاروں کی مدد بھی ہے، اور سب سے زیادہ مدد کرنے والا چین ہے۔ باقی تو سارے آپ کو پتہ ہے زبانی جمع تفریق کرتے رہے۔ یہاں چین ایک واحد ملک ہے کہ جو، اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ چین کی دیکھیں اپنی مجبوری میں 3 اہم پہلو ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ معدنیات لینا چاہتا ہے، گوادر پسنی کا ٹرمینل لینا چاہتا ہے، اور بگرام ایئر بیس۔ یہ چین کے لیے تینوں خطرے ہیں کہ اگر پورٹ اور ریلوے کے منصوبے وہاں ان کے کامیاب ہو گئے امریکہ کے، تو معدنیات ڈائریکٹ امریکہ کے پاس چلی جائیں گی، جس سے توانائی، الیکٹرانک اور دفاعی صنعتوں میں بہت بڑا مقام اس کو مل جائے گا۔ اگر پسنی کی یہ بندرگاہ لے گئے وہ، تو ایران اور افغانستان کے درمیان جو ہے، یاد رکھیں، تو نقل و حمل اور جو رسد کا معاملہ ہے وہ تو گیا، یعنی خطے کا جو توازن وہ سارا ادھر چلا جائے، گوادر پورٹ کی اہمیت ختم۔ پاکستان کی طرف سے اس منصوبے میں کہا گیا کہ جی فوجی اڈے شامل نہیں ہیں، لیکن چین کو پتہ ہے ایک دفعہ وہ آ گئے تو پھر آ گئے، ہاتھی اور اونٹ والا معاملہ ہے۔ پھر سرمایہ کاری جو لگی ہوئی ہے وہ ساری ضائع، اور پھر اس پہ آپ کو پتہ ہے اس پورے معدنی راہداری اور ریلوے کے راستوں کو محفوظ کرنا، اس کی لاگت بہت بڑھ جاتی ہے، اور چین کو پھر فائدہ ہی نہیں اس معاملے میں، اسی لیے وہ مجبور کر رہے ہیں افغانستان پاکستان کو تعاون کرنے میں۔ اور چین کو یہ بھی پتہ ہے کہ افغانستان 46 سال جنگ و جدل کا شکار ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ یہ تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں، انہیں آتے ہی لڑنا ہے اور کچھ آتے ہی نہیں۔ پاکستان ایک بڑی قوت ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، انہیں ہی دل بڑا کرنا پڑے گا، سفارتکاری اور مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا۔ اس پوری صورتحال کا فائدہ امریکہ اور ہندوستان اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جو مسائل ہیں اس میں دیکھیں امریکہ اور چین کے اپنے مسائل سیٹل ہو رہے ہیں، یہاں ہندوستان کے بھی، پاکستان افغانستان بیچ میں سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ 75% پشتون رہتا ہے پاکستان میں، 25% رہتا ہے افغانستان میں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کو سرحد ہے ہی نہیں۔ پھر افغانستان کی سرحد تو ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین وغیرہ کے ساتھ ملتی، وہاں دہشت گردی کوئی نہیں ہوتی، لیکن سارے الزامات پاکستان کی طرف سے کیوں لگتے ہیں؟ پھر یہاں پر ہندوستان کی جنگ کے بعد دیکھیں ہم فوراً مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، ایران نے میزائل پھینکے، مذاکرات ہوئے، فلسطین کے مذاکرات کے لیے آج وہ جا رہا ہے شہباز شریف اور اسحاق ڈار، وہ بتاتا ہوں آگے۔ لیکن جب افغانستان کی بات آتی ہے تو ان کے عسکری صحافی کہتے ہیں ملیا میٹ کر دو، مٹا دو، اڑا دو۔ پنجاب حکومت نے ابھی مزید افغان مہاجرین کو نکالنے کا ابھی سلسلہ شروع کیا ہے، کہتے ہیں جی ساری دہشت گردی وہاں سے آتی ہے۔ اب افغان حکومت اس کے جواب دینا شروع کر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی مطلوب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ بھی نکالیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے جو ملک میں اپنے ڈالروں کے لیے جنگ ہمارے اوپر مسلط کی، جس میں ضیاء الحق سے لے کے اختر عبد الرحمان تک، پرویز مشرف تک ہمارے اوپر بم پھینکتے رہے، امریکی ڈالر کماتے رہے۔ اب ہندوستان دیکھیں یہاں پہ بڑی ٹیکنیکل گیم کر گئے، ڈرٹی گیم بلکہ اسے کہیں، بڑے انہوں نے کارڈ کھیلے ہیں بڑی فنکاری کے ساتھ، بہت فنکاری کے ساتھ۔ نریندر مودی نے جو تقریر کی تھی آپ نے سنی ہوگی انتقام لینے کی، وہ بڑی سوچ سمجھ کے کی تھی، اس نے بڑے طریقے سے افغانستان کو اپنے کیمپ میں شامل کر لیا اور کھیلا مذہبی کارڈ۔ یہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی گئے دارالدیوبند جو دارالعلوم، وہاں مذہبی اور مسلکی اعتبار سے افغان حکومت ان کی بڑی بات مانتے ہیں، وہاں انہوں نے امیر متقی رحمان کی بڑی عزت دی، پروٹوکول دیا، دستار بندی کی، بڑا آپ نے دیکھا ہوگا سارا تعلقات مضبوط کیے۔ جب پاکستان کی طرف سے دیوبند علماء یہ افغانستان جب جاتے ہیں، یہ شاگردوں سے پیر دبوائے، مالش کروائی، کھانا پینا کھایا، واپس آ گئے۔
مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لیتے. یہ خواجہ آصف ISI کے ہیڈ اس کو لے کے گیا تھا ندیم انجم کو, وہاں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو کہوں کہ ان پر یہ اعتماد نہیں کرتے. وہ ایک پوری نئی نسل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں, ان کے ہندوستانی ایڈوائزر ہیں سارے. یہ جو نفرت پیدا ہوئی ہے, یہ جو ابھی چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں معاملات, ایک نمونہ دیکھیں کہ افغانستان کا جو وزیر دفاع ہے ملا یعقوب, یہ ملا عمر کا بیٹا ہے جو طالبان کا بانی تھا. اس نے پاکستان کے حوالے سے یہ موقف رکھا ہوا تھا کہ پاکستان پہ حملہ, افغانستان پہ حملہ. وہ نوائبہ کی خبریں ہم نے دیکھی ہیں. عالم اسلام کا فخر کہتا تھا. 65 کی جنگ, کشمیر کا معاملہ, ہر جگہ تیار تھے. 1980 میں بلکہ جہاد میں بھی بڑے خوش تھے, تعلقات تھے ان کے بڑے. آج اس کا بیٹا پاکستان پہ حملے کر رہا ہے. تو یہ وہ غلط پالیسیاں ہیں, نفرت ہے جو نسل بے نسل ٹرانسفر ہوتی ہے, اور یہ سمجھاتے ہیں ہم انہیں. اب افغانستان کے صحافیوں سے میری جو بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا یہ حملے کا معاملہ, انہوں نے کہا جی افغان حکومت پر بہت شدید دباؤ تھا, دو طرح کا. ایک تو عوامی دباؤ تھا کہ کابل پر جو حملہ ہو اس کے بعد طاقت دکھائیں اپنی. دوسرا ہندوستان کی طرف سے بھی ظاہر ہے وہاں بھی بڑا کچھ ملنا ہے ابھی, تو جلد بازی کر کے انہوں نے طاقت اکٹھی کی. انہوں نے کہا رد عمل کم آئے گا, فیس سیونگ ملے گی, لیکن اندازہ غلط ہوا. پاکستان کی طرف سے مکمل تیاری تھی, انہوں نے ٹھوک بجا کے رد عمل دے دیا. اب یہ وہاں اپنی عوام کے دباؤ میں, پھر ہندوستان کے دباؤ میں بھی جنگ کرنا بھی چاہتے تھے اور بند بھی کرنا چاہتے تھے. بعد میں عرب دنیا کا دباؤ تو آیا, جنگ فوراً بند ہوئی, لیکن اس ساری ایکسرسائز میں انہوں نے شرمندگی حاصل کی. اس میں ہندوستان کا اعتماد ضرور حاصل کر لیا. جو افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھے ہوئے بیان دے رہے, لفظی گولہ باری, کہ ڈیورن لائن 2500 کلومیٹر ہے, یہ چنگیز خان منگول نہیں لے سکے, برطانوی سلطنت نہیں لے سکی, نیٹو نہیں لے سکی, تو طاقت کے ذریعے آپ کیسے لیں گے. اس نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کے پاس 7 لاکھ فوج ہے, انٹیلیجنس ہے, بڑے ادارے ہیں, نیٹ ورک ہے, اس پورے خطے میں ان کا کنٹرول ہے, تو یہ اپنے علاقے میں کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے. 1000 کلومیٹر ٹوٹل سرزمین ہے, وہاں امن و امان کریں. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم 40 سال کی جنگ میں لڑ کے پہلے ہی کم وسائل میں 3 سال میں ہم اپنے ملک پہ کنٹرول لے چکے ہیں, لیکن یہاں یہ کہتے ہیں جی ہمارے جنگجو وہاں 500 کلومیٹر اندر جا کے کاروائیاں کرتے اور واپس بھی آ جاتے. تو پھر بیچ میں جو چیک پوسٹیں لگائی ہیں وہ بند کر دیں, اس کا نظام کس کام کا. یہاں پر تو بگرام ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے صرف امریکہ کو سہولت کاری کے راستے کھولے جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان نے ابھی تک امریکہ کے حکم پر افغانستان کو تسلیم بھی نہیں کیا, حالانکہ چین اور روس کر چکے ہیں اور انڈیا بھی تیار ہے, اور افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک بھی, لیکن نہیں ہوا. پھر 10 منٹ کے اندر 20 چوکیوں پہ پاکستان نے دیکھیں جس طرح حملہ کر کے ان پہ کامیابی حاصل کی. یہ اپنے ملک میں آپ دیکھیں 25 سال سے لگی ہوئی جنگ میں چند ہزار لوگوں کو قابو کیوں نہیں کر سکتے. یہ کیا پردہ داری ہے. دیکھیں اس کی وجہ روس کی میں لڑنے کے لیے مجاہدین فیکٹریوں میں ہتھیار کیے تھے, پھر انہوں نے جب کام نکل گیا دہشت گرد کرا کے سائڈ میں. مسلکی بنیادوں میں پاکستان میں انہوں نے شیعہ سنی وہابی بریلوی پورے مسلح لشکر ہر مسلک میں بنا دیے, بڑے بڑے علماء کے کھڑے کیے پہلے, پھر ایک ایک کر کے ختم کرتے رہی. بے نظیر بھٹو کی وہ طالبان کے اوپر بنائی کہانی آپ سنیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ 47 سال سے یہ واردات چلتی رہی. ایک گروہ بناتے تھے, اس سے کام لیتے تھے, اس کو پھر مٹا دیتے تھے. پاکستان میں مسلکی مذہبی جماعتیں دیکھ لیں, یہ جب سے تحریک انصاف کو انہوں نے مارا ماری شروع کی, کریک ڈاؤن شروع کیے, اس کے بعد محرم بھی اچھے گزرے, ربیع الاول بھی اچھے گزرے, سارے معاملہ کوئی فسادات نظر, لیکن کیونکہ فوکس تحریک انصاف پہ تھا, مصروف تھے, ورنہ ہر سال یہ وارداتیں ہوتی تھیں. ابھی بھی ان کے لوگ آپ کو پیسے بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. ابھی پنجاب میں اب جو لبیک والوں کا احتجاج ہو رہا ہے, لاہور سے شروع ہوا, اس کے آج مذاکرات ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اسے ملتوی کروا لیں. اب مطالبات کیا ہوں گے, شرائط کیا ہوں گی, واپسی کیا ہوگی, یہ جو مقدمات کیے گئے ہیں, اصل میں انہیں کہا جا رہا ہے ملکی مفاد, نازک موڑ, جنگی صورتحال, احتجاج منسوخ کریں. معاملات تو ہیں خراب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. پہلے جو دن کو ہوئے اس میں ڈیڈ لاک آیا تھا, ناکامی ہوئی, تو وہ لبیک والوں نے تمام کارکنوں کو مرکزی مارچ میں پہنچنے کی ہدایت کی. تو حکومت پنجاب نے بھی اسلام آباد سے 500 پولیس والے اور کوئی 80 کے قریب شاید بختر بند گاڑیاں شریاں منگوائیں, شیل منگوائے. انہوں نے علاج شروع کر دیا کہ اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے, روکیں گے, اور یہاں پہ ہمیں اگر 26 نومبر بھی کرنا پڑا تو کر دیں گے. یہ انہیں دھمکیاں دی گئی تھیں, میرے پاس اطلاعات ہیں. لیکن اسلام آباد میں ان حالات میں یہ کرنا, آپ کو پتہ ہے اس کے پھر نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ایسا تو رسک نہیں لے سکتے جو بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. کے پی کے حالات بھی آپ کے سامنے, وہاں بھی یہ وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں, عوام کو مخالف بنائیں, اور وہاں بھی یہی ہوگا. تو اسی لیے تحریک تحفظ آئین نے آج محمود اچکزئی کی قیادت میں وہاں پہ اسد کیسر, علامہ راجہ ناصر عباس, مصطفیٰ نواز کوکر, زبیر عمر, سارے تھے. انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. مطالبات وہی تھے جو میں نے آپ کو وی لاگ میں بتایا, جو چینل سے جڑے ہوئے. سبسکرائب کر لیں میرے خیال میں آپ کہہ دیا کروں, تاکہ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. میں اکثر اشارے دیتا ہوں, وہ پچھلا سنا ہوگا تب. اب مصر میں جو شرم الشیخ میں ہو رہا ہے, دیکھیں 20 ممالک اکٹھے ہیں فلسطین کو تسلیم کرنے معاملے میں. شہباز شریف اور اسحاق ڈار جا رہے, 2 وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دونوں. اور یہ وہ 20 جو نکاتی تھے غزہ پہ, اس میں امریکہ, مصر, قطر اور ترکی, یہ 4 ممالک ہیں, یاد رکھیں.
20 نکاتی فریم ورک تھا جس پہ انہوں نے کہا جی وہ ہمیں معاہدہ دکھایا نہیں گیا، اسحاق ڈار نے واردات کی. اچھا اب یاد رکھیں نہ فلسطین کی اتھارٹی ہے اس میں، نہ اسرائیل ہے، نہ ایران ہے، تینوں پارٹیاں نہیں ہیں. ان کو بغیر ایران کو تو انہوں نے خیر بلایا ہی نہیں، فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہمیں بلائیں، ان کو بھی نہیں بلایا، اور اسرائیل آیا ہی نہیں خود. تو اس معاہدے کو یہ اب جو جن پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، لیکن یہ باقی ممالک اسے تسلیم کر کے باقاعدہ اسحاق ڈار، شہباز شریف، یہ جتنے بھی لوگ ہیں باقی، ان سے وہ لے آئیں گے، لو جی معاہدہ ہو گیا، اب آؤ نیا ملک بنائیں، تسلیم کرو اب اسرائیل کو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھ کے شہباز شریف اور اسحاق ڈار مان جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھیں پہلے واردات شہباز شریف نے سب سے پہلے ٹویٹ کی، اس کے بعد پھر ٹویٹ کی، ابھی پھر اور آج پہنچ گیا ہے اسحاق ڈار کے ساتھ، سمدھی کے ساتھ. معاملہ اصل میں، اور بعد میں یہاں پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا رہا کہ یہ وہ والا معاہدہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا تھا. اب ادھر کیا کہے گا؟ اب دیکھیں نا ان کی جو منافقت یہاں سے پکڑی جاتی ہے، ادھر کیا کہے گا؟ یہ والا معاہدہ دکھاؤ جو ہم نے دیا تھا. نہیں، یہ چپ کر کے وہاں سائن کریں گے اور مبارکباد بھی دیں گے. ترکی بھی شامل ہے اس میں، اور بھی مصر بھی سارے، اور یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں جمہوریت کا نام نشان دور دور نہیں. اور یہ صرف اسی لیے کہ اس پر پوری کوشش کہ عمران خان کو ہم آپ نہ بولیں بیچ میں. لیکن جو پاکستان کے حالات اس وقت بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں مزید، ان میں ان کے پاس اور کوئی آپشن رہے گی نہیں کہ یہ عمران خان کو رہا کرنے پہ مجبور ہوں گے. ٹیبل ٹاک میں بھی سہیل آفریدی کی جس دن شروع ہونا ہے معاملہ، اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے. یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ایک ایک دن بڑا اہم ہے، کیونکہ 45 دن رہ گئے ہیں مدت ملازمت توسیع میں، اور اب دیکھیں کہ کس حد تک یہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، میں بار بار ہر ویلاگ میں اسی لیے دعائیں کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. یہ افغانستان کے معاملے پر بھی ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے آپ کو پتہ مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ نہیں زیادتی کسی صورت میں ہونی چاہیے، انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے کسی صورت میں. پاکستان کے ساتھ امن، ہم تو لوگ امن کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی صورت میں کوئی جھگڑا نہ بڑھے. اور یہ معاملات سیاست ہونی چاہیے. دیکھیں سیاست میں مزہ آتا ہے، یہ تو مارا ماری ہے کہ سیاست تھوڑی، یہ تو ظلم و فسادیت ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.